AW अशरफ मसीह यीशु में हर देखने वाली और सुनने वाली जान को यशरून टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। AW अशरफ आज एक दफ़ा फिर मुल्क मलेशिया से आपके साथ यशरून टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातब है। मैं अपने खुदा यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ, जिसका फ़ज़ल, जिसकी शफ़क़त और जिसकी रहमत सदा मुझ पर रहती है, और उसने मुझे एक और मौका बख्शा कलाम मुक़द्दस की एक और सच्चाई मैं आज आपके पास लेके पहुंचा हूं। आज का मज़मून बहुत ही ख़ास मज़मून है, जिसकी बहुत ही मसले मैंने देखे हैं कलीसियाओं के अंदर, और मैं शुक्र करता हूं अपने खुदा का। मेरा खुदा जो मेरे साथ है, मेरा खुदा जो मुझे संभालता है, मेरा खुदा जो मेरी रहनुमाई करता है, जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे एक बेहतरीन उस्ताद यशरून टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री के जो फाउंडर हैं डॉक्टर अभिषेक राज, जिनका ताल्लुक़ इंडिया बेंगलोर से है, उनके वसीला से पाकरू की रहनुमाई में होता हुआ मैं बातों को सीखता हूँ, जानता हूँ। इस बात के लिए मैं अपने खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। आज का मज़मून आज अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आज का मज़मून गैर ज़ुबान को लेकर है। आज का टॉपिक गैर ज़ुबान है। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को देखा होगा जो गैर ज़ुबान को बोलते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी देखे होंगे कि आपको लगता है कि मसले हैं, मसाइल हैं, कुछ यहाँ पर बात ठीक नहीं हो रही, या यहाँ पर जो चल रहा है कुछ बेहतर नहीं है। महसूस किया होगा, या कई लोगों ने यही भी कहा होगा या कहते होंगे कि गैर ज़ुबान ये जो बोल रहा है ये झूठी है, या ये गैर ज़ुबान ये बोल रहा है ये सही नहीं है, या कापी पेस्ट है, ये किसी से सुन लिया, इससे किसी से सुना और उसके अल्फाज आगे रिपीट किए जा रहे हैं। गैर ज़ुबान को लेके बहुत से सवाल हैं। मैंने कुछ सवाल लिखे हैं। मैं एक एक करके हर सवाल को कलाम मुक़द्दस में से खुदा का खादम होता हुआ कोशिश करूँगा कि मैं आज इन सवालों का जवाब दूँ। मैं आपको बताता चलूँ, मैं कलाम मुक़द्दस का तालिब इल्म हूँ, बाइबल थियोलॉजी। मैं यशरून टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री से जानता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, और अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री का मैं एक हिस्सा हूँ। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और आगाज़ करता हूँ पहले सवाल से कि गैर ज़ुबान क्या है। कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हुए हमें नए अहदनामा के अंदर ये जो लफ्ज़ यूनानी में इस्तेमाल किया है गैर ज़ुबान के लिए वो ये है ग्लोसोला। ग्लोसोला ज़ुबान, यूनानी ज़ुबान के अंदर में ज़ुबान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ये लफ्ज़ हमें 50 बार 47 आयात के अंदर हमें देखने को मिलता है। यूनानी में ये जो लफ्ज़ ग्लोसोला है, ये ग्लोसोला ज़ुबान के इस हिस्से को, ये जो हमारे मुंह के अंदर ये टुकड़ा है, ये जो गोश्त का टुकड़ा है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी खसूसियात को देखें, इस ज़ुबान की खसूसियात को देखें, तो हम देखते हैं कि ये जो जिस्म के अंदर, मुंह के हमारे अंदर गोश्त का ये जो हिस्सा है, टुकड़ा है, इसका काम क्या है? इसका काम जो है वो चखना है, इसका काम जो है वो है इसका चाटना है, इसका काम जो है वो निगलना है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और गौर से देखें, तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो इसके हिलने से जो है, इसकी हरकत से जो है वो अल्फाज बनते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में से ये जो आज हम बात को सीखेंगे, गैर ज़ुबान है क्या, ये ग्लोसोला है क्या, ये ग्लोसोला मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, आप ज़रूर इसको देखकर, सुनकर अपने कुलीग्स के साथ, अपने साथियों के साथ, अपनी कलीसियाओं में इसको शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन कम रह गई है, या कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई कलाम मुक़द्दस के मुताबिक सही नहीं है, तो आप वो भी बता सकते हैं। अब गैर ज़ुबान की अगर डायरेक्टली बात करूं, तो गैर ज़ुबान अगर मैं कहूं कि ये है क्या, तो इसको अगर हम देखें तो गैर ज़ुबान, अगर लफ्ज़ की ही बात करूं, तो गैर ज़ुबान का मतलब क्या है? वो चीज़ जिसको आप जानते नहीं। मैं इस वक्त मलेशिया के अंदर हूँ। अगर मैं यहाँ की जो ज़ुबान मले ज़ुबान है, मले लैंग्वेज जो बोली जाती है, तो ये ज़ुबान मेरे लिए गैर है, अजनबी है, जिसको मैं जानता नहीं हूँ। मेरे लिए क्या है? अजनबी है। मेरे लिए क्या है? गैर है। ये मेरे लिए गैर ज़ुबान है। कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हुए हमें यकूब के ख़त में उसके 3 बाब को लेकर उसकी 5वीं आयत में यकूब बड़ी खूबसूरत एक बात को रकम करता है ज़ुबान के बारे में। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा अज़ा है और बड़ी शेखी मारता है। इस ज़ुबान के बारे में बताता है कि ये ज़ुबान क्या है? ये छोटा सा अज़ा है, हमारे जिस्म का छोटा सा हिस्सा है।
اور اسی حصے سے، اسی زبان سے، اسی گلوسولا سے کیا ہے، ہم جب بولتے ہیں، جو زبان گلوسولا یونانی میں استعمال کیا گیا ہے اس غیر زبان کے بارے میں، وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کام کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہم دیکھتے ہیں، اب روح القدس کے آنے سے جب ہم دیکھتے ہیں نئے اعمال کی کتاب کے اندر میں ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے روح القدس کے آنے سے جو ان کے ساتھ لوگ تھے، اب جو لوگ ان کے ساتھ تھے یا جو ان کو سن رہے تھے، اس زبان کو بولنے لگے جو زبان روح القدس کی قدرت سے ان کو ملی تھی۔ میری باتوں کو دھیان سے سنیے گا، اور آپ خود اور جو آپ کے ارد گرد لوگ غیر زبان کو بولتے ہیں، میں خدا کا خادم جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں۔ آج آپ بہت سی باتوں کو سیکھنے والے ہیں غیر زبان کو لے کر۔ جب رسولوں کے اوپر خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے تو وہ غیر زبان بولتے ہیں، یعنی کہ وہ زبان جو انہیں نہیں آتی، وہ زبان جو ان کے لیے اجنبی تھی، جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں بولی تھی، وہ بولنا شروع بھی ہوئے اور بول بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے، اور دوسرا بھی سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کے 3 آیت کے اندر میں، اور یہ ان کی طاقت، ان کی قوت سے نہیں تھا۔ اس بات کو یاد رکھیے، غور سے سنیے گا، یہ جو غیر زبان انہیں ملی تھی یہ ان کی طاقت اور ان کی قدرت سے نہیں تھی، اور نہ انہوں نے سیکھی تھی، یہ ان کی طرف سے نہیں تھی۔ پاک روح کے نزول ہونے سے، پاک روح کے آنے سے، پاک روح کا ان پر سایہ کرنے سے یہ جو سب کچھ ہے وہ ہو رہا تھا۔ کلام مقدس اس بات کی شہادت دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو کلام مقدس پر یقین رکھتا ہے وہ اس بات کو قبول کرے گا۔ اور یہ ان کی طاقت، ان کی قوت سے نہیں ہوا، بلکہ خدا کا روح ان پر ظاہر ہوا، اور اس روح نے ان کو یہ طاقت بخشی، اور وہ بولنے لگے وہ زبان جس زبان کو وہ نہیں جانتے تھے، وہ زبان جس زبان سے وہ واقف نہیں تھے۔ ایسے ہی جیسے آپ ایک بانسری کے اندر بے جان ہے، اس کے اندر پھونک مارتے ہو تو اس میں سے آواز نکلتی ہے۔ خدا کا روح جب رسولوں کے اوپر اترتا ہے، خدا کا روح جب ان کے اوپر آتا ہے، ان پر نازل ہوتا ہے، تو ان کے اندر سے بھی یہ زبان ایسے ہی نکلتی ہے جس کو انہوں نے نہ تو جانا تھا اور نہ ہی انہیں آتی تھی، جو زبان اور زبانیں ان کے لیے اجنبی تھی۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اسکالرز، کچھ استاد اس کو کہتے ہیں، غیر زبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ فرشتوں کی زبان ہے۔ کافی حد تک اگر مانا بھی جائے تو بات غلط نہیں ہے، مگر کہا جاتا ہے، میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں، مگر جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے۔ اس زبان کو، غیر زبان کو جو پاک روح کی قدرت سے ملتی ہے، اس کو فرشتوں کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارا دوسرا سوال، غیر زبان ملتی کیسے ہے؟ میرے خیال سے یہ سوال بھی آپ کے لیے نہایت ہی خوبصورت ہونے والا ہے، اور میرے خیال سے آپ کے اندر جو نئے مسیح میں آتے ہیں، پاک روح کو پاتے ہیں، پاک روح کا بپتسمہ لیتے ہیں، ان کے لیے یہ سوال نہایت ضروری ہے اور ہوتا ہے۔ موسٹلی ان کے اندر یہ اطمینان اور ان کے اندر یہ جستجو رہتی ہے کہ وہ غیر زبان کو پائیں، کیونکہ دوسروں کو سنتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے اس سوال کا جواب ہے۔ اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں کچھ طریقہ کار نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ مسیح یسوع میں آتے ہیں وہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس پاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بپتسمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ انہیں وہ غیر زبان کی نعمت ملتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، پہلے ایمان، پھر روح القدس، اور پھر جب وہ بپتسمہ لیتے ہیں، یہ اعمال کی کتاب میں ایک ترتیب بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو پھر پاک روح کے آنے سے، پاک روح کے موجود ہونے سے انہیں کیا ہے، پاک روح کے آنے سے انہیں غیر زبان کی نعمت ملتی ہے، اور یہ بھی خدا کی طرف سے، روح القدس کی طرف سے۔ اعمال کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 44 اور اس کی 48 آیت کے اندر میں، اور اس کے بعد میں اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتھس اس کا 12 باب اس کی 4 سے اس کی 10 آیت کے اندر میں، کیا غیر زبان پاک روح کے ہونے کا ثبوت ہے؟ ایک یہ بھی سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ سوال بھی ہمارے، کیونکہ کچھ کلیسیاں ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں اور جو اس طرح کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور پھر اپنی کلیسیاؤں کے اندر میں وہ لوگوں سے کہتے بھی ہیں
کہ غیر زبان میں دعا کرو، آؤ سب غیر زبانوں میں بولیں، تو پھر اس کے بعد کچھ فورس بھی کرتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں خود سے بھی، اور جو یہ ثابت کرتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت روحانی ہیں، تو غیر زبان وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک وہ انہیں پتہ بھی نہیں کہ جو دوسرے کے لفظ کاپی کیے ہیں وہ کیا ہے، وہ بولتے جاتے ہیں۔ تو سوال اگلا ہے، کیا غیر زبان پاکرو کے ہونے کا ثبوت ہے؟ کیا سب کو غیر زبان ملنا واجب ہے؟ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 48ویں آیت میں دیکھتا ہوں آپ کے لیے، آپ ضرور اس کو نکالیے گا، نکال بھی سکتے ہیں میرے ساتھ، تاکہ آپ بہتر طریقے سے ہر بات کو جانیں اور سمجھیں۔ اعمال 2 باب اس کی 48ویں آیت میں کیا لکھا ہے، کلام مقدس میں سے مطالعہ کرتے ہیں۔ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے مسیح یسوع کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی۔ غیر زبان کے بارے میں پہلے آپ کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور اس کے بعد روح القدس پانا ہے، بپتسمہ لینا ہے، اور خدا کا روح جب آپ کے اندر ہوگا تو وہ اس کی طرف سے ہے کہ وہ آپ کو کون سا انعام دیتا ہے۔ پطرس کہتا ہے گناہوں سے توبہ کرو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس بات کو نوٹ کرے، نہ کہ یہ کہا کہ توبہ کرو تو تم غیر زبان انعام میں پاؤ گے، کیونکہ پطرس جانتا ہے کہ روح ملے گا تو ہی غیر زبان ملے گی، اور یہ انسان کی خواہش پر نہیں، خدا کی مرضی پر منحصر ہے۔ آج کے دور میں غیر زبان کو اس قدر لیا گیا ہے یا سمجھا گیا ہے کہ اگر میں مسیح میں آ گیا ہوں تو غیر زبان مجھے اگلے دن ہی ملے گی اور ملنی ہے مجھے۔ ایسا نہیں ہے۔ اعمال اس کا 10 باب اس کی 45 میں روح پاتے ہی غیر زبان ملی، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، مگر ہر کسی کو نہیں۔ اب ہر 10 بندے ہیں، 10 لوگ مسیح میں آئے ہیں، نئے ایماندار ہیں، تو اس میں سے چند کو مل گئی ہے غیر زبان، تو مطلب یہ نہیں کہ سب کو ملے گی۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہمیں اس بات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا میں جو میں نے آپ کو بتایا، 12 باب اس کی 10 اس کا 12 باب اس کی 4 سے اس کی 10 کو ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد میں کلام مقدس کو آگے ہم کلام مقدس میں سے ایک اور سوال ہم دیکھتے ہیں، جو تیسرا سوال ہے۔ ابتدائی کلیسیا یعنی یسوع کے جو شاگرد تھے جب دعا کرتے تھے تو کیا وہ غیر زبان میں دعا کرتے تھے؟ مطلب کہ ابتدائی کلیسیا کیا غیر زبان میں دعا کرتی تھی؟ اعمال کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 12، اور پھر اس اعمال کی کتاب اس کا 19 باب اس کی ہم 5 سے اس کی 6 میں دیکھتے ہیں، پھر پہلا کرنتھس اس کا 14 باب اس کی 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد غیر زبان بولتے تھے، مگر ایماندار وہ مطلب کہ جب وہ سب آپس میں ایک جگہ جمع ہو کر دعا کرتے تھے، یعنی کہ ایماندار جب سب لوگ، ایمانداروں کی جماعت جو مسیح خداوند میں آ چکی ہے، مسیح خداوند کو سمجھ چکی ہے، مسیح خداوند کے قریب ہے، وہ لوگ جب اکٹھے ہوتے تھے تو وہ غیر زبان میں دعا کرتے تھے۔ وہ لوگ غیر زبان میں دعا کرتے تھے، کیونکہ اس بات کے بارے میں میں کیسے یہ بات کہہ رہا ہوں، آئے ہم کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھس اس کا 14 باب اس کی 23ویں آیت کو دیکھتے ہیں کہ میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اکٹھے ہوتے تھے سب ایماندار تو پھر وہ غیر زبان میں دعا کرتے تھے یا کرتے ہوں گے۔ کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھس اس کا 14 باب اور اس کی 23ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ 23ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائے تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ اس آیت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کلیسیا میں جب ایماندار لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو وہ غیر زبان میں دعا کرتے ہوں گے، وہ غیر زبان میں دعا کرتے تھے۔ مگر پلوس جو یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کیا کرو، تم لوگ غیر زبان جو ہے، اگر کوئی غیر بندہ اندر آتا ہے تو اس کو غیر زبان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو آپ لوگ کیا کرو، آپ لوگ جو ہے وہ غیر زبان بولنے سے زیادہ کیا ہے، آپ لوگ نبوت کرو، تاکہ نبوت کرنے سے غیر بندہ بھی اندر آئے تو اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کیونکہ غیر زبان بولنے سے آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کس سے، خدا سے گفتگو کر رہا ہے، یہ خدا سے بات چیت کر رہا ہے، یہ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، مگر غیر بندے کو، غیر ایماندار کو اس بات کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو، اس سوال کو پھر سے دیکھیں کہ ابتدائی کلیسیا غیر زبان میں دعا کرتی تھی، تو ہاں کرتی تھی، مگر حکمت کے ساتھ۔ اگر وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر غیر ایماندار لوگ ہیں تو غیر زبان میں نہیں بلکہ وہ وہاں پر نبوت کرتے تھے، یا نبوت ان کے لیے کی جاتی تھی اور وہ ان کے لیے انہی کی زبان میں دعا کرتے تھے۔
مگر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، آج کے دور میں مجھے جو نظر آیا، ایک خادم اگر ایک کلیسیا میں جو لوگ ہیں، اگر کلیسیا کے اندر غیر ایمان یا میں کہوں کوئی دوسرے مہذب سے یعنی کہ غیر مسیحی بندہ اگر آ کے دعا کر رہا ہے، تو زیادہ تر میں نے کیا دیکھا ہے، وہاں پر موجود ہو کر جو خادم ہے، ایون خادم خود بھی غیر زبان میں دعا کرتے ہیں اس غیر مسیحی کے لیے، جو کہ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں، کیونکہ اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گا، اس کو سمجھ آیا ہی نہیں۔ اگر اس کے لیے نبوت کی جائے جیسے پولس رسول کہہ رہا ہے تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ ہمارا اگلا سوال، غیر زبان ملنے پر کیا خود بخود ہی منہ سے نکلتی ہے، اور کیا انسان کا اس پر کوئی قابو نہیں؟ دھیان سے اس سوال کو بھی ذرا سنیے گا، دیکھیے گا۔ بہت سے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، بہت سے لوگوں کا ہے، اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ جب میں دعا کرتا ہوں، جب میں اکیلا ہوتا ہوں، جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں، جب میں دعا میں مصروف ہوتا ہوں، خدا کروں مجھ پر سایہ کرتا ہے، خدا کروں جنبش کرتا ہے، میں بڑے پاکرو کی معموری میں بھرا ہوتا ہوں، تو غیر زبان خود بخود چالو ہوتی ہے، غیر زبان خود بخود آتی ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، میں کنٹرول ہی نہیں کر پاتا۔ میں ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، جب کلام مقدس کا مطالعہ کرے تو کلام مقدس کی پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک ہمیں معلوم ہوتا ہے خدا نے انسان کو پہلے دن سے آزاد مرضی دی ہے۔ جب خدا نے پہلے دن سے انسان کو آزاد مرضی دی، اور اب جب پاک روح ہمیں ملتا ہے، تو کیا ہم باؤنڈ ہو گئے ہیں؟ ہماری آزادی جاتی رہی؟ اب غیر زبان آ گئی تو غیر زبان خود بخود نکلے گی، ہمارا قابو ہی نہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات، خدا نے انسان کو پیدائش ہی سے، اس بات کو یاد رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں، انسان کو آزاد مرضی دی ہے۔ اور اب اگر یہ دیکھیں تو وقت کیسے آئے گا کہ جب روح القدس ملا تو انسان کی غیر زبان کے معاملے میں آزادی ختم جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ یہی بات جو میں نے پہلے آیت کو پڑھا، پہلا کرنتھس اس کا 14 اس کی 23 آیت کے اندر میں اس بات کا، اس سوال کا بھی جواب ملتا ہے۔ اگر پولس کلیسیا کو یہ کہہ رہا ہے، پولس کلیسیا کو یہ بتا رہا ہے کہ تم لوگ کیا ہے، غیر زبان سے زیادہ کیا کرو، نبوت کرو، تاکہ غیر بندہ اندر آئے تو اس کے لیے فائدہ ہو، تو ہم اس آیت میں ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو پولس کہہ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ غیر زبان آپ کے قابو میں ہے۔ یہ نہیں کہ اب غیر زبان کسی کو ملی ہے تو وہ غیر زبان خود بخود منہ سے نکل رہی ہے، خود بخود ہی وہ چالو ہے، خود بخود ہی، اس کا کوئی ریماؤنڈ ہی نہیں، اس کی کوئی بریک ہی نہیں، تو ایسا غلط ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جو کہتے ہیں ان کے پاس غیر زبان ہے، میں اس آیت کی بیس پر یہ کہتا ہوں، یا تو انہیں معلوم نہیں غیر زبان کا، اور یا وہ خدا کے روح سے معمور نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام، خدا کے لوگ، خدا کے منہ کی باتیں اپنی باتوں کے انگینسٹ نہیں جاتے ہیں۔ کلام مقدس کی ایک آیت جو ایک جگہ پر ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، دوسری جگہ پر ہاں نہیں ہے، نہیں نہیں ہاں ہاں ہے، یہ کلام مقدس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگلا سوال ہمارا، یہ بھی بہت اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، دھیان سے سنیے گا۔ کہ آج ہر کسی کے پاس غیر زبان ہے؟ آج کی کلیسیا میں اگر ہم دیکھیں تو 85% لوگ غیر زبان بولتے ہیں، 85%، 90% لوگ ہمیں غیر زبان بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پاکرو کی طرف سے ہیں؟ ان کی زبان جو ہے غیر زبان پاکرو کی طرف سے ہے، مطلب پاکرو کی ان کو نعمت ملی ہوئی ہے؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب بات زبان کی جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو زبان بولی جا رہی ہے وہ کیسی ہے۔ اگر بات زبان کی، لینگویج کی جا رہی ہے، بولی کی جا رہی ہے، تو جو زبان یا لینگویج استعمال کی جا رہی ہے وہ کون سی ہے یا کتنی ہے؟ 2-4 لفظ پر منحصر ہے یا پھر مسلسل زبان بولی جا رہی ہے؟ جس انسان کو ملی ہے وہ ذرا اپنے آپ میں غور کر لے، 2-4 لفظوں پر اس کی زبان منحصر ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا وہ مسلسل بولتا ہے، یا پھر بس 2 یا 4 الفاظ ہی دہراتا جاتا ہے؟ ویسے زیادہ یہی دیکھنے کو ملا ہے۔ آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھ لیں، آپ کو بھی یہی زیادہ دیکھنے کو ملے گا کہ ایک گروپ میں لوگ چند الفاظ ہی دہراتے ہیں، بولتے جاتے ہیں، رپیٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ بھی ایک جیسے ہی الفاظ
غور کر کے دیکھیے گا، اگر میں غلط ہوا تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ زیادہ جو مجھے اور میرے تجربے میں آیا اور لوگوں سے جو میں نے پوچھا جانا، تو مجھے ایسے ہی کمنٹ زیادہ ملے۔ اگر میں بات کروں عبرانی، یونانی، آرامی، انگلش زبان کی، اردو زبان کی، پنجابی زبان، ہندی زبان، پشتو وغیرہ بہت سے اگر زبانوں کی بات کروں، تو جس کسی کو یہ زبان آتی ہے، ان میں سے کوئی بھی زبان آتی ہے، تو وہ اس کو مسلسل بولے گا۔ وہ زبان مسلسل بولی جاتی ہے۔ کوئی بھی زبان آپ کو آتی ہے، وہ 2-4 لفظوں پر منحصر نہیں ہے، وہ مسلسل آپ اس کو کنٹینیوسلی، اگر میں اب آپ کے ساتھ اردو میں، پنجابی میں بات کر رہا ہوں یا کروں گا، تو مسلسل بول رہا ہوں، کیونکہ یہ زبان مجھے آتی ہے، مجھے ملی ہے۔ سیم ایسے ہی جب ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں، تو اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پاک روح کے نزول سے جو زبان انہیں ملی تھی، وہ مسلسل کنٹینیوسلی بول رہے تھے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے اور سچائی کا پتہ چلتا ہے میرے عزیز بھائی اور بہن، کہ ان کو واقعی پاک روح کی طرف سے وہ زبان ملی تھی، واقعی پاک روح سے ان کو وہ نعمت ملی تھی۔ آج جو انسان 2-4 لفظ ریپیٹ کر رہا ہے، وہ اپنے اندر اس بات کو رکھ لے کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ اس کو خدا کے پاک روح سے یہ نعمت نہیں ملی، اور وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو روحانی دکھانے کے لیے کہ میں بڑا روحانی ہوں، میرے پاس روح القدس کی نعمتیں ہیں، یا میرے پاس روح القدس ہے، تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں آگے، رسول وہ زبان جو میں نے آپ کو بتایا اعمال کی کتاب کے اندر میں، تو رسول جب وہ زبان بول رہے تھے، وہ وہاں پر وہ زمینی لینگویج تھی۔ جتنی بھی قومیں وہاں پر موجود تھی، وہ زمینی لینگویج تھی، اور جب وہ بول رہے تھے اور سب کو سمجھ آ رہی تھی۔ میرے عزیزو، ایک بات کو یاد رکھیں، خدا کا پاک روح جو ہے وہ ترتیب کا اور حکمت کا روح ہے۔ وہ ہمارے سوالوں کا اور وہ ہماری مشکلات کا جواب دیتا ہے، نہ کہ ہمیں الجھن میں ڈالتا ہے، اور نہ ہی ہمیں کاپی پیسٹ کرنا سکھاتا ہے، نہ ہی ہمیں دوسروں سے کاپی کرنا سکھاتا ہے، بلکہ وہ ہمیں حکمت دیتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، خود بخود جیسے رسولوں کو ملی۔ ایک رسول نے دوسرے سے نہیں سیکھی تھی، دوسرے نے تیسرے سے نہیں سیکھی، اور نہ ہی ان رسولوں نے آگے جا کے لوگوں غیر زبان سکھائی۔ خدا کے پاک روح کے نزول سے پاک روح کی نعمت ان کو ملی، اور وہ بھی ہر کسی کو نہیں ملی۔ اب یہ بات میرے ایمان کی ہے، یہ بات میں اپنے ایمان کی کرنے لگا ہوں، اور تجربہ ہے کسی کا، میرا تجربہ ہے کہ آج کی کلیسیا میں لوگ، بس جتنے بھی آج کے لوگ ہیں، آپ کو زیادہ روحانی دکھانے کے لیے، جو میں نے بتایا، روحانی دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو ضرور بتائیے گا اپنے کمنٹس میں۔ اپنے آپ کو روحانی، اپنے آپ کو خدا کے زیادہ قریب، خدا کی قربت میں، کہ ہم بڑے خدا کے نزدیک ہیں، یا ایک خادم بھی آج کے دور میں، خدا کے خادم بھی آج کے دور میں غیر زبان کو ایک ٹرینڈ سا بنا لیا ہوا ہے۔ یہ میری بات شاید کڑوی لگے، مگر ہے حقیقت، کیونکہ میں کلام مقدس کا طالب علم ہوں، تو اس کو ٹرینڈ سا بنا لیا ہوا ہے، تاکہ اگر ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں، اگر ہم غیر جگہ پر غیر لوگوں میں جاتے ہیں، تو ان کے اندر اگر غیر زبان بولیں گے نہیں، تو کیا ہے، وہ ہمیں روحانی نہیں سمجھیں گے، یا وہ یہ سمجھیں گے کہ اس پادری کے پاس، اس خادم کے پاس تو روح کی کوئی نعمت نہیں، کیونکہ لوگوں نے اور اس طرح ان کے مائنڈ کو سیٹ کر دیا ہے، یا سیٹ ہو گیا ہوا ہے کلیسیاؤں کے اندر جا کر، کہ انہیں لگتا ہی ایسا ہے کہ اگر یہ بندہ غیر زبان بولتا ہے یا بولے گا، تو یہ بہت روحانی ہے، اور اس کی واہ کی جاتی ہے، واہ کی جائے گی۔ تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ایسا خدا نہیں۔ اگلا سوال اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے، خدا غیر زبان میں دعا کرنے سے کیا جلدی سنتا ہے، یا پھر خدا غیر زبان میں دعا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا خدا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ غیر زبان میں دعا کرو؟ جن لوگوں کو بڑی طلب ہے غیر زبان کی، کیا خدا مطالبہ کرتا ہے کہ تو جو پنجابی ہے، تو جو اردو ہے، تو جو انگلش ہے، تو جو پشتو بولتا ہے، تو جو فارسی بولتا ہے، تو جو یونانی بولتا ہے، تو کسی بھی زبان کو جانتا ہے، تو اس کو چھوڑ کر غیر زبان کو سیکھے گا، تبھی میں تیری دعا سنوں گا؟
ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی خدا کسی ایک زبان کو ہی جانتا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا، جب اس نے کلام مقدس پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے، کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب کو میں آپ کے لیے کھولتا ہوں، کلام مقدس کے اندر میں یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے پیدائش کی کتاب، جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 11 باب کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے وہاں پر ایک ہی زبان تھی۔ ضرور پڑھیے گا، پیدائش اس کا 11 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی آپ اس کو پڑھ لیں، 9ویں 10ویں آیت تک آپ اس کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر ایک ہی زبان تھی۔ تو یہ جو لوگ تھے، ایک ہی زبان تھی۔ خدا خود زمین پر اترتا ہے اور اتر کے کیا کرتا ہے، ان کی زبانوں کو چینج کرتا ہے۔ یعنی اب ایک زبان سے ہزاروں زبانیں بنی، اور ہزاروں زبانوں سے میرے خیال سے کروڑوں اور اربوں زبانیں بنی۔ تو میرا خدا کسی بھی زبان میں آپ دعا کر، اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، وہ تیری دعا سنے گا۔ ہاں، اپنے اندر غیر زبان کی نعمت کو لینے کی خواہش رکھ، مگر اس سے زیادہ تو جس زبان کو جانتا ہے، روح اور سچائی سے تیرے اندر سے جو نکلتا ہے، جو الفاظ آتے ہیں، روح سچائی سے دعا کر، خدا تجھ سے زیادہ خوش ہوگا۔ کلام خدا میں کیا لکھا ہے؟ اپنے سارے دل اور اپنی ساری عقل سے، اپنی ساری جو ہے وہ اپنی قوت سے اپنے خداوند کی عبادت کر۔ اگر آپ ایسے دعا کرتے ہیں، اردو، پنجابی، سادی زبان میں بھی، سادے لفظوں میں بھی، تو خدا آپ کی دعا سنے گا۔ خدا غیر زبان میں دعا کرنے کا مطالبہ نہیں کرتا، اور نہ ہی خدا یہ کہتا ہے کہ تو غیر زبان میں دعا کرے گا تو ہی میں تیری جلدی سنوں گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال، غیر زبان کو غلط کہنا کہاں تک مناسب ہے، یا پھر یہ گناہ ہے، یا غیر زبان بدعت ہے؟ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے پہلا کرنتھس اس کا 12 باب، اس کی پہلی سے اس کی 11 آیت کے اندر، اس کے بعد 14 باب اس کی پہلی اور اس کی 1 آیت سے لے کر اس کی 25ویں آیت تک ہم مطالعہ کریں تو ہمیں غیر زبان کے بارے میں پولس رسول بڑی خوبصورتی سے ایک لسٹ دیتا ہے، اور یہ اعمال کی کتاب میں سے وقت گزر چکا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جب غیر زبان ملی تھی تو وہ آغاز تھا کلیسیا کا، تو اس لیے خدا نے ان کو غیر زبان دی کہ دنیا میں جا کر اس کی منادی کریں، اس لیے خدا نے ان کو غیر زبان دی تھی۔ اس کے بعد غیر زبان کی نعمت نہیں ملی، اور یہ روح القدس کی مرضی ہے، ہر کسی کو نہیں۔ یہ کچھ لوگ غیر زبان کو بدعت کہتے ہیں، غیر زبان کو غلط کہتے ہیں، تو اس بات کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے پہلا کرنتھس 12:11 میں، پہلا کرنتھس 12:1 سے 11 میں، پہلا کرنتھس 14:1 سے 25 میں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے پولس رسول بیان کرتا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ خدا انسان کے ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ کیا لکھا ہے؟ خدا انسان کے ہر گناہ کو معاف کرے گا، مگر روح القدس کے بارے میں کیا گیا گناہ معاف نہ ہوگا۔ اس پر سزا ہے، بلکہ موت کی سزا ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 12 باب اس کی 32 سے 32 میں، اور پہلا یوحنا اس کا 5 اس کی 16 میں۔ جو لوگ غیر زبان کو بدعت کہتے ہیں، وہ کلام مقدس پہلا کرنتھس کا مطالعہ کریں، اور یہ اعمال کی کتاب سے وقت آگے گزر چکا ہے۔ یہ پاک روح کے نزول کے بعد کا وقت ہے، تو اب ان کو غیر زبان کیا ہے؟ مل رہی ہے۔ اب ان کو غیر زبان ملی ہے، اور پولس رسول اس بارے میں بتاتا ہے۔ اب جو کوئی غیر زبان کو بدعت کہتا ہے اور غیر زبان کو انسان کا ڈرامہ کہتا ہے، کیونکہ کچھ ڈینومینیشنز ایسی ہیں جو غیر زبان کو بدعت کہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے۔ جو کوئی غیر زبان کو بدعت کہتا ہے اور غیر زبان کو انسان کا ڈرامہ کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، اب وہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ اس کو زندگی سے پیار ہے، اس انسان کو زندگی سے پیار ہے، یا پھر موت سے، کیونکہ کلام خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، کسی کا طرفدار نہیں۔ جو اس کو بدعت کہتا ہے، جو اس کو غلط کہتا ہے، جو اس کو ڈرامہ کہتا ہے، جو اس کو جھوٹ اور فریب کہتا ہے، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ کلام مقدس اس بات کے بارے میں کہتا ہے، جو روح القدس کے بارے میں گناہ کرے گا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے کہ اس کو موت ملے گی، وہ موت کا حقدار ہے۔ تو جو اس کو بدعت کہتے ہیں، میرے خیال سے کلام مقدس کو نہیں پڑھتے، یا جو اس کو بدعت کہتے ہیں، میرے خیال سے اپنی ڈینومینیشن کے انڈر چلنے کی وجہ سے اس کو بدعت ان کو کہنا پڑتا ہے بیچاروں،
کیونکہ جو ڈینومینیشن کے انڈر سے نکل کے آیا ہے، جو ڈینومینیشن کی تعلیم لے کے پہنچا ہے، جو ڈینومینیشن کے اندر سے سفر کر کے آ گیا ہے، سیکھ کر آ گیا ہے، امیج بنا کے آ گیا ہے، عزت بنا کے آ گیا ہے، اس کے لیے بیچارے کے لیے مسئلہ ہے کہ خود سے اب مطالعہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے بیچارے کا کہ وہ کیا ہے، ڈینومینیشن کو بھی فالو کرنا اس کا مسئلہ بن گیا ہے، اس کی مجبوری بن گئی ہے۔ تو وہ اس بات کو یاد رکھے کہ کلام خدا کسی مجبوری کے متحد نہیں ہے، کلام خدا کی باتیں کسی بندے کی طرفدار نہیں، کلام خدا کی باتیں، کلام مقدس کی سچائی کسی انسان کے رتبے سے اس کو وہ متاثر نہیں ہوتی۔ کلام مقدس کی سچائی اپنے آپ میں صادق ہے، اپنے آپ میں صداقت ہے، اپنے آپ میں اٹل ہے۔ اور اب وہ لوگ بھی جو غیر زبان نہ ہونے پر ظاہر کرتے ہیں کہ میرے پاس روح کی یہ نعمت ہے، اب وہ لوگ بھی یاد رکھے جو جن کے پاس غیر زبان نہیں مگر ڈرامہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، پیسٹ کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کو یاد رکھے، یہ بات ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ڈرامہ کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں، یعنی دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے بات۔ میں نے پہلے ان لوگوں کے لیے بات کی جو بدعت کہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ غیر زبان ملتی ہی نہیں، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے پاس خدا کی یہ روح القدس کی یہ نعمت نہیں، مگر وہ بتاتے اور دکھانا چاہتے ہیں کہ غیر زبان میرے پاس ہے، تو دوسروں کی باتوں کو وہ کاپی کرتے ہیں، دوسرے کے الفاظوں کو کاپی کرتے ہیں، تو ان کو رپیٹ کرتے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں خود بھی معلوم نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کے لیے ہے، اور یہ جو میں نے بات کہی غیر زبان ہونے پر ظاہر کرتے ہیں ہمارے پاس غیر زبان ہے یا غیر زبان کی نعمت ہمارے پاس ہے، اور وہ لوگ بھی ان الفاظوں کو یاد رکھیں، کیونکہ آپ بھی خدا کے روح کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو، آپ بھی خدا کے روح کے بارے میں لوگوں کو جو ہے ورگ لگا رہے ہو، اور اپنی جسمانی عزت پانے کے لیے، نہ کہ خدا سے عزت پانے کے لیے، اور نہ ہی خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ تو آپ کی سزا بھی یہی ہے، آپ کے لیے بھی یہی موت ہے، آپ کے لیے بھی یہی اس نے کلام مقدس میں سے بات کی ہے، کیونکہ آپ کلام مقدس کے خلاف ہو، جو نعمت آپ کو ملی نہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا۔ آج ہم نے کلام مقدس میں سے کتنے سوالوں کو غیر زبان کے بارے میں جانا، غیر زبان کیا ہے، غیر زبان کیسے ملتی ہے، ابتدائی کلیسیا جو لوگ تھے وہ غیر زبان میں دعا کرتے تھے کیا، غیر زبان ملنے پر کیا خود بخود منہ سے نکلتی ہے، اور اگلا سوال تھا کیا آج ہر کسی کے پاس غیر زبان ہے۔ اس کے بعد سوال تھا غیر زبان کیا غیر زبان میں خدا دعا زیادہ جلدی سنتا ہے یا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سوال جو دیکھا، ہمارا جو آخری سوال، غیر زبان کو غلط کہنا کہاں تک مناسب ہے، کیا یہ گناہ ہے یا یہ بدعت ہے۔ تو آج ہم نے 6 سے 7 سوالوں کو ہم نے دیکھا اور جانا کلام مقدس کی روشنی میں، جن آیات کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، بتایا ہے کلام مقدس میں سے، ان کا مطالعہ ضرور کریے گا، جس سوال کے نیچے میں نے آیات رکھی اور آپ کو بتائی ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کلام مقدس کے اندر سے یہ باتیں ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہن، کلام مقدس کی باتوں کو اور خدا کے پاک روح کی نعمت کو فضول عام مت سمجھے۔ خدا آپ سے اس کا جواب طلب کرے گا، وہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کو اپنے کلام سے، اپنے کلمے سے محبت ہے، وہ اپنے کلام کی غیرت رکھتا ہے، چاہے وہ خادم ہے، چاہے وہ پاسٹر ہے، چاہے وہ مبشر ہے، چاہے وہ اپوسٹل ہے، چاہے وہ بشپ ہے، کوئی بھی خادم ہے، چاہے وہ عام کلیسیا کا ایک سدسیہ کیوں نہیں، اپنی زندگی میں ان باتوں کو یاد رکھ لو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے یہ چند سوال جن کو میں نے مختصر سادے لفظوں میں بیان کیا، یہ آپ کے لیے اور ہر سننے والی جان جو اس کے بعد سنے اس کے لیے برکت کا سبب ہوں گی۔ EW اشرف آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ بہت جلد ایک اور نئے سوال کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوں گا۔ خدا آپ سب کی حفاظت کرے، آمین۔